अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है एक और खूबसूरत अफसाना, मैं और तुम। इसको लिखा है समिया रानी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और तुम, अस कलम समिया रानी। पेश लफ्ज़। ये एक सादा सी मुख्तसर मगर ख़ास कहानी है। इस कहानी ने ज़िंदगियाँ, वक्त, ताल्लुकात, जज्बात, हर शय को वक्त के साथ महदूद होते हुए देखा। इस कहानी की आंखें ज़ख्मी और रूह घायल है। इस कहानी को पढ़ने वाले, इस कहानी से गुज़रने वाले, इस कहानी के किरदार सिर्फ एक चीज़ की जुस्तजू करते हैं, मैं और तुम से वापस हम होने की जुस्तजू। ज़िंदगी की क़ैद में मुक़य्यद ये मिट्टी के मुजस्समे वक्त की, माशरे की, साजिशों की, ट्रॉमास की क़ैद में खुलकर सांस लेने को ज़िंदगी तसव्वुर करते हैं। मगर ज़िंदगी उसी लम्हे से मिट्टी के मुजस्समे में बेदार हो जाती है जब मैं और तुम सांस लेने का फ़ैसला करते हैं। इंतिसाब, उन सुरमई तसव्वुरात के नाम जिन्होंने दो इंसानों को हमसे मैं और तुम कर दिया। सब पूछते हैं मेरे जख्मों के बारे में, वो क्यों नहीं पूछता? सब मेरे जख्मों को देखते हैं, कोई जख्म देने वाले को क्यों नहीं देखता? मेरे अल्फाज तकलीफ की शिद्दत से लड़खड़ाते हैं, वो खामोश है, वो क्यों नहीं बोलता? रोज़ मेरे जिस्म से खून रिसता है, वो इसे क्यों नहीं रोकता? मैं एक ही बार दफन होना चाहती हूँ, वो मुझे रोज़ रोज़ दफन क्यों करता है? मैं एक बार जी कर मरना चाहती हूँ, वो मुझे मार मार क्यों जिंदा रखता है? सब मेरे जख्मों से रिश्ता खून देखते हैं, वो क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं? रात का सन्नाटा हर सू छाया हुआ था, हर कस्बे, हर मकान और हर कॉलोनी पर। ये वीरानी रात की नहीं थी जिसने हर सू सन्नाटे का राज कायम कर दिया था। अगर जगह और वहाँ के रहने वाले चाहें तो मशालें रोशन करके रात के अंधेरे का मुकाबला कर लें, वीरान सन्नाटे को अपनी सरगोशियों से तोड़ दें। लेकिन वो लोग ऐसी कोई कोशिश नहीं करते थे। रात का अंधेरा खुद उनकी मदद को अपने ऊपर सितारों की चादर ओढ़ लेता, यहाँ तक कि चांद आसमान पर पूरी ताकत लगा देता। लेकिन जब मिट्टी के मुजस्सिमों ने मिट्टी ही रहने का फैसला कर लिया होता है, तब हर किसी की कोशिश नाकारा हो जाती है। यहाँ पर मौजूद बेहिस्सी और नापैद इंसानियत और मर्दों के माशरे में एक बच्ची ने जन्म लिया। वो रात के सन्नाटे में अपने रोने की आवाज़ से शोर बर्पा कर गई। उस बच्ची ने पैदा होने के चंद मिनटों बाद ही इस माशरे का पहला उसूल तोड़ा था, बेखौफी और बहादुरी से। मगर इस सन्नाटे को दूर करने के लिए उसे अपने आंसुओं का सहारा लेना पड़ा। बच्ची के रोने की आवाज़ से बेजार होकर एक मर्द कमरे में दाखिल हुआ। उस कच्चे मकान के दो ही कमरे थे। कमरे के एक तरफ खिड़की थी जिसके नीचे चूल्हे का इंतज़ाम था। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियों को जलाकर उन मर्दों के लिए खाना तैयार किया जाता और उनका बचा हुआ औरतों और बच्चियों को दिया जाता। लड़के मर्दों के साथ ऊंची नशिस्त पर विराजमान होकर बच्चियों और औरतों का भी हक खा जाते। बारिशों में मिट्टी के छतों से पानी के कतरे बहते, जिनका कसूरवार औरतों को ठहरा दिया जाता। बात भी सही थी, वो नाकारा औरतें सारा दिन घर में करती ही क्या थीं? वो तो मर्द थे, सारा दिन बाहर गुजार कर मेहनत करके आते। ये घर बनाना, मसले हल करना, राशन लेकर आना उनका काम नहीं था। ये काम उन जाहिल नाकारा औरतों के थे। मर्द अपने हाथों से उन बेकार औरतों को समझा समझा कर थक जाते
پر مجال ہے یہ عورتیں اپنے مردوں کے ہاتھوں کو ذرا دیر کو آرام کرنے دیں۔ وہ بیچارے سارا دن اپنے ہاتھوں کو محنت سے استعمال کرتے اور گھر آتے ہی ان عورتوں کی کاہلی کی وجہ سے ان کو پھر ہاتھ چلانے پڑتے۔ کتنا اچھا ہوتا نا یہ عورتوں جیسی بیکار شے وجود ہی نہ رکھتی، مردوں کی زندگیوں اور ہاتھوں کو کچھ سکون تو ملتا۔ اے کاش! مرد کمرے میں داخل ہوا تو چارپائی پر ایک زرد اور بیمار عورت کو دیکھا۔ دو چار عورتیں اس کی چارپائی کے ارد گرد کھڑی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں بچی تھی جو روئے جا رہی تھی۔ لڑکی ہے؟ مرد نے پوچھا۔ یہ عورتیں ایسے ڈر گئیں جیسے وہ غرایا ہو۔ فضول عورتوں کے نخرے۔ مرد پوچھ رہا تھا، عورتیں بلا وجہ خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ وہ بیچارہ اب کیا کرتا؟ دو چار ہاتھ چلائے تو پتہ چلا لڑکی ہے۔ اب کہ وہ چارپائی پر لیٹی عورت کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے تعظیم بخشی۔ میں نے کہا تھا لڑکی نہ ہو، مگر تو بیکار عورت، ایک کام کہہ دیا وہ بھی ڈھنگ سے نہ کیا۔ مرد کو غصہ آ رہا تھا، بیچارہ اور کیا کرتا؟ بال مٹھیوں میں جکڑنے کا جی چاہ رہا تھا تو اس نے عورت کے جکڑ لیے۔ بھائی وہ مرد ہے بے قصور، غلطی اس عورت کی ہے، بال بھی اس کے جکڑنے چاہیے۔ کاش کسی دن وہ اس کا گلا ہی کاٹ دے۔ اے کاش! سورج بادلوں میں چھپ کر ابھرتا ہوا شرارت پر آمادہ تھا، مگر اس کی شرارت سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی مرنی کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی شرارت کے علاوہ اور کیا دیکھ سکتا تھا؟ وہ مٹی میں بیٹھی آڑی ترچھی لکیریں بنا رہی تھی، الفاظ لکھنے کی کوشش۔ وہ کبھی اسکول نہیں گئی تھی نا، لڑکی تھی۔ لڑکا ہوتی تو اسکول جاتی۔ مسئلہ ابا کا نہیں تھا، بھائی کوئی ایسا اسکول ہی نہیں تھا جو عورت کو داخل ہونے دے۔ تعلیم دینا تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو پھر ابا بھی کیا کرتے؟ سو وہ خود ہی کچھ نہ کچھ الفاظ لکھتی رہتی، بنا مطلب کے، بے معنی، غیر شناسہ الفاظ۔ مرنی کے عقب میں ایک عورت کی آواز گونجی اور مرد کے ہاتھوں اور زبان دونوں گونجے۔ نئے کپڑے لینے ہیں؟ کس کو دکھانے ہیں؟ کس کے لیے نئے کپڑے لینا چاہتی ہے؟ کون ہے وہ؟ مرنی نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں بھی نا بلا وجہ کے ڈرامے کرتی ہے۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے لے کر آج 15 سال بعد بھی اماں کو عقل نہیں آئی۔ بیچارہ ابا، ہاتھ درد کریں گے اب ان کے۔ وہ اپنے عقب میں آتی آوازوں کو نظر انداز کر کے نئے الفاظ ترتیب دینے لگی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر عورتوں کا کوئی اسکول نہیں ہے تو وہ خود ایک اسکول بنائے گی جس میں لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی، بلکہ لڑکے بھی، دونوں تعلیم حاصل کریں گے ایک ساتھ۔ ابا کے کام پر جانے کے بعد مرنی نے ایک نظر اپنی اماں پر ڈالی جو سلائی مشین لے کر دوسروں کے کپڑے سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ اماں تھی بھی بڑی ڈھیٹ، ہر وقت ابا کو غصہ دلاتی، مار کھاتی اور مزے سے کسی کام میں لگ جاتی۔ مرنی نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اپنے عہد کو دہرایا، میں اماں جیسی ڈھیٹ نہیں بلکہ ابا جیسی دلیر بنوں گی۔ مرنی نے گھر سے باہر اپنے قدم بڑھائے اور مٹی سے بھری اپنی سہیلیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ساری اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں نے سوچا ہے ہم سب مل کر ایک اسکول بنائیں۔ کس کے لیے؟ کیا لڑکوں کے لیے؟ ارے نہیں، ان کے تو بہت اسکول ہیں۔ مرنی کے سامنے بیٹھی دو سہیلیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور رخ مرنی کی جانب کیا۔ مرنی، ہم لڑکیوں کے لیے اسکول بنائیں گے، ایک نے پرجوش ہو کر اعلان کیا۔ مرنی نے ہاتھ بلند کر کے اس سے روکا۔ ہم اسکول صرف لڑکے یا لڑکیوں کے لیے نہیں بنائیں گے، ہم سب کے لیے بنائیں گے، جہاں ایک ساتھ سب برابری سے ایک جیسی جگہ پر ایک جیسا علم حاصل کریں۔ مرنی کی بات پر ایک لڑکی نے بڑے تجسس سے پوچھا، مرنی، سب کے لیے بنانا ضروری ہے؟ ہاں نا، جو ہم پر ان کو اسکول جاتے ہوئے دیکھ کر بیتتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ان پر بھی بیتے، انہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ ہم تو ڈھیٹ ہوتی ہیں، سہ جاتی ہیں،
مرد دلیر ہوتے ہیں وہ نہیں سہ سکتے۔ مرنی کے کہنے پر سب لڑکیوں نے سر کو جھکا کر بڑے افسوس اور رضامندی کا اظہار کیا۔ مرنی، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ ارے میں شہر جاؤں گی، وہاں لڑکوں کی طرح میرے لیے اچھے کام کرنے کو ہوں گے۔ تو پھر میں وہاں جا کر بہت سارے پیسے لاؤں گی اور یہاں اسکول بناؤں گی۔ مرنی کی دوستوں نے اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا، وہ بڑی حیران ہو گئیں۔ لیکن مرنی، ابا بڑا ماریں گے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ڈر، کیونکہ میں ابا جیسی دلیر ہوں، اماں جیسی ڈھیٹ نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں بہت سے روشن خواب سمائے ہوئے ہر رکاوٹ کو پار کرنے کے لیے تیار تھی، تعبیر کے لیے کچھ بھی۔ مرنی کی اماں مر گئی، ست شکر۔ مرنی خوش تھی۔ ابا کی زندگی میں تھوڑا چین آیا، مگر ابا کو زیادہ چین راس نہ آیا، اور وہ اماں جیسی ایک اور ڈھیٹ لے آیا۔ مرنی کو بڑا دکھ ہوا۔ ابا کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، دوبارہ مصیبت گلے ڈال لی۔ اب اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہو، صد افسوس۔ ابا نے ایک اور کام کیا، 15 سال کی مرنی کی شادی طے کر دی۔ شادی کے وقت مرنی کو پتا چلا کہ اس کی شادی ہے، لیکن اسے تو اسکول بنانا تھا۔ خیر، وہ اپنے شوہر کے پیسے لے کر اسکول بنا لے گی، آخر اس کے شوہر کے پیسے اس کے تھے، سو وہ خوشی خوشی شادی کر کے چلی گئی۔ اس کا شوہر شہر میں رہتا تھا، 20 سال بڑا تھا صرف۔ مرنی نئے گھر میں آ گئی۔ یہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ خوبصورت اس لیے لگا کیونکہ یہ گھر پکا تھا۔ وہ ایک پکے کمرے میں زمین پر بیٹھی تھی جب ایک بڑی عورت، جو کہ اس کی ساس تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کے گھر سامان نہیں ہے؟ مرنی نیچے بیٹھی تھک گئی تھی۔ اسے مٹی پر بیٹھنے کی عادت تھی۔ یہ زمین سخت تھی، مٹی نرم تھی۔ عورت نے اس کا چہرہ دیکھا۔ سامان تم نے اپنے گھر سے لانا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ جی، میرے ابا نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ مرنی نے نارمل انداز میں بات کی، کوئی حیرانی اور صدمہ نہیں۔ عورت نے گہری سانس لی۔ یہ کمرہ اس وقت تک خالی رہے گا جب تک تم خود کما کر اس میں سامان جمع نہیں کرتی۔ تو کیا آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ مرنی نے بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ عورت کا تنفس تیز ہوا۔ خیر، آپ میرے شوہر سے پیسے لے کر سامان لے آئیں۔ وہ تمہارا نہیں ہے، تم اس کی ہو، عورت نے چلا کر کہا۔ مرنی بڑی حیران ہوئی۔ اگر میں اس کی ہوں تو وہ بھی میرا ہوا نا، اور وہ پیسے ہمارے ہوئے۔ مرد اور عورت میں ہم نہیں ہوتا، میں اور تم ہوتا ہے، اس کا سب اس کا اور تمہارا سب بھی اس کا۔ عورت نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ مرنی نے گہری سانس لی۔ تو میرا کیا؟ عورت کا کیا؟ مرد نے عورت کو سانس لینے کی اجازت دی ہے، عورت کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن میرے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ مجھے وہ سب چاہیے جو مردوں کے پاس ہے، عزت، مقام، دولت اور… مرنی کہہ رہی تھی جب اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی بدزمانی کو سن کر اس نے مرنی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ مرنی لڑکھڑا کر سخت فرش پر گری۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ عورت ڈر کر مرد کے پیچھے کھڑی تھی۔ مرنی نے پاس زمین پر پڑے لوہے کے راڈ کو دیکھا۔ اس کا شوہر اسے گالیاں دے رہا تھا، جوتوں سے اس کے پیٹ پر ٹھوکر مار رہا تھا۔ مرنی اس لوہے کے راڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ راڈ مرد ہاتھوں کے تھک جانے کے بعد عورتوں کو مارتے ہیں۔ مرد مار مار کر تھک جاتے ہیں، لیکن عورت مار کھا کھا کر نہیں تھکتی۔ مرنی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں اور اس لوہے کے راڈ کو مٹھی میں جکڑا۔ وہ ابھی تک اسے مار رہا تھا۔ مرنی اٹھی اور پوری قوت سے وہ راڈ اپنے شوہر کے سر میں دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ خون اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ مرنی آگے بڑھی۔
اور پوری قوت سے طاقت لگا کر اسے مارنے لگی۔ مرنی اسے مارے جا رہی تھی۔ وہ خون میں ڈوبا شخص غنودگی میں جاتے ہوئے وہ سطر سن سکا جو مرنی اسے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اماں جیسی ڈھیٹ نہیں بنوں گی، میں ابا جیسی دلیر بنوں گی۔ مرنی نے اس خون میں ڈوبے شخص کے بے سدھ ہوتے ہوئے وجود کو دیکھ کر روڈ چھوڑ دیا۔ وہ عورت تھی، چھوڑ دیا۔ مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ مرنی نے رخ اس عورت کی جانب کیا جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں، ہر عورت کو وہ سب ملے گا جو ان مردوں کے پاس ہے، ایک ایک شے، ہر شے۔ مرنی اس کمرے سے باہر نکلی، دوسرے کمرے میں گئی۔ ان میں جتنے پیسے نظر آئے اٹھا لیے۔ وہاں پر کچھ زیور بھی تھے، اس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ عورت کے تھے۔ مرد کے ہوتے تو نہ چھوڑتی۔ وہ سارے پیسے لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جسم کا درد غالب محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں، جھکی نہیں۔ وہ رکی تو اسکول کیسے بنے گا؟ وہ جھکی تو عورتوں کو برابری کیسے ملے گی؟ عورتوں کا حق صرف سانس لینا نہیں، ان کو سانس لینے دینے مردوں کا اختیار نہیں۔ وہ نیم اندھیر سڑک پر اکیلی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا، وہ اپنی اماں جیسی ڈھیٹ نہیں تھی، وہ اپنے ابا جیسی دلیر تھی۔ مرنی اپنے گاؤں واپس آ چکی تھی۔ اس نے ان ڈھیر سارے پیسے سے ایک اسکول بنایا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کے باپ نے نہ اس کا زخمی چہرہ دیکھا نہ کچھ، اور بس اس سے تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے اسکول میں ہی رہ رہی تھی۔ اسکول بن گیا، پر پڑھانے والے موجود نہیں تھے۔ کوئی بھی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا، اور لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ اس نے پھر سوچا اور یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب وہ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کے سامنے کھڑی انہیں خود پڑھا رہی تھی۔ اس کا فیصلہ صحیح تھا، وہ خود پڑھا سکتی تھی۔ وہ دنیاوی کتابیں نہیں پڑھی تھی، وہ حقیقی دنیا کو پڑھ رہی تھی، معاشرے سے سیکھی تھی۔ وہ پڑھا سکتی تھی ہر وہ شے جو دنیاوی کتابوں میں درج نہیں تھی، لیکن دنیا انہی پر عمل کرتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی، وہ اپنے جیسی کئی اور دلیر لڑکیاں تیار کر رہی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ مردوں کو اب لڑکیوں کو پڑھانے سے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ پڑھیں گی، نوکری کریں گی اور پیسے کما کر ان کو دیں گی۔ ان ساری مزید مشکلات سے بہتر نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی اماں جیسی ڈھیٹ ہو جاتی۔ کم از کم تب عورتوں کو یوں مزید محنت نہ کرنی پڑتی۔ خیر، اب 3 سالوں میں بہت کچھ بدل کر بھی کچھ خاص نہیں بدلا تھا۔ مرنی 18 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں میں پہلی لڑکی تھی جس نے پہلا اسکول بنایا تھا۔ اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا تھا، سو وہ یہاں پر بھی پہلی لڑکی ثابت ہوئی جسے طلاق ہوئی، اور جو واپس اپنے پیروں پر خود چل کر آئی، نہ کہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر۔ گاؤں میں کیا، آس پاس کے علاقوں میں بھی مرنی کا نام چلتا تھا۔ ہر زبان پر اس کے قصے، کہانیاں۔ اس کی کہانیاں تو چلتی رہتی تھیں۔ اس کے ابا کی دوسری بیوی مرنے والی تھی، اور ابا تیسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ بوڑھے ہو رہے تھے، اور شادی ظاہر ہے 15-20 سال کی عمر کی لڑکی سے کرنی تھی۔ سو ڈر یہ تھا کہ وہ بھی مرنی جیسی نہ نکل آئے۔ گاؤں کی لڑکیاں تو اس جیسی ہی تھیں۔ سو ابا نے ایک دن فیصلہ کیا اور گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، کسی اور گاؤں سے تیسری بیوی لانے کے لیے جو مرنی جیسی نہ ہو۔ کیا ہوتا اگر ابا دلیر نہ ہوتے؟ آج انہیں بیوی کی تلاش میں در در ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ وہاں ابا گھر سے نکلے، وہاں مرنی گھر میں گھسی، کبھی بھی آسانی سے نہ نکلنے کے لیے۔ مرنی آج کل گہری سوچ میں گم رہتی تھی، اس لیے نہیں کہ لوگ اس سے شادی کرنے سے ڈرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، بنا ڈرے۔ ہاں، وہی انگریز کا بچہ جو کچھ دن پہلے اس کے اسکول آیا تھا، اتنا بہادر تھا کہ آتے ہی مدد کرنے کی درخواست کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہے اور میرے اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے،
وہ بھی بنا کسی اجرت کے۔ مرنی جو اسے رکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی اس بات پہ تیوری چڑھی۔ اگر تمہیں میرے اسکول میں ملازمت کرنی ہے تو میں تمہیں اجرت بھی دوں گی، آخر ملازموں کو اجرت ہی تو دی جاتی ہے۔ وہ انگریز کا بچہ ہنسنے لگا، زور زور سے۔ شاید اس مرد کو اس بے عزتی نے صدمہ پہنچا دیا تھا، لیکن اصل صدمہ تو مرنی کو لگا جب اس نے اجرت لینے کے لیے خالی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ مرد اس عورت کے سامنے خالی ہاتھ لیے کھڑا ہے کہ عورت اس کا خالی ہاتھ نہ رہنے دے۔ وہ آدمی بڑے شہری قسم کے لباس میں ملبوس تھا، سر پر گول ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس کے جوتے اس کے گھٹنوں تک لمبے آتے تھے۔ مردوں کی سوچ ہاتھ سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی ہے، کبھی عورت پر ہاتھ اٹھا لیا تو کبھی پھیلا لیا۔ مرنی نے اس کی خالی ہتھیلی پر ایک سکہ رکھا۔ وہ انگریز کا بچہ مرنی کا چہرہ دیکھے گیا اور ہتھیلی الٹی کر کے دوبارہ سیدھی کر دی۔ سکہ زمین پر تھا اور ہتھیلی خالی۔ مرنی کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس خالی ہتھیلی کو تمہارے نرم ہاتھ سے بھرنا چاہتا ہوں۔ مرنی تو کیا، ہر کوئی اس بات پر دنگ تھا۔ وہ مرنی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، اپنا ہاتھ تمہاری خالی ہتھیلی میں رکھنے سے مجھے کیا ملے گا؟ وہ مرنی کے سوال پر مسکرایا چمکتی آنکھوں سے، تمہیں میں ملوں گا اور میرا سب کچھ ملے گا، میرا سب تمہارا، تمہارا سب تمہارا۔ لیکن میں تمہارا اعتبار کیوں کروں؟ کیونکہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ مرنی نے وہاں سے قدم دوسری جانب موڑ لیے۔ وہ انگریز کا بچہ ابھی تک خالی ہتھیلی بڑھائے ہوئے تھا اور سب یک ٹک مرنی کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مرنی جب سے گھر آئی تھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی سہیلی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ انکار کر دو اسے۔ کیوں؟ مرنی نے نگاہوں کا رخ اس سہیلی کی جانب موڑا۔ کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ معاشرے اور مردوں کے اصولوں کو بھی نہیں مانتا ہے۔ مرنی کے کہنے پر وہ لڑکی اسے دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئی۔ مرنی، تم بھی تو معاشرے کے اصولوں کو نہیں مانتی ہو، لیکن تم خدا کو مانتی ہو۔ میں عورت ہوں، خدا کو مان کر معاشرے کے اصولوں سے انکار کر سکتی ہوں۔ وہ مرد ہے، مجبور نہیں۔ معاشرے کی نہ ماننا اس کی مجبوری نہیں۔ مرنی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ معاشرے کی نہیں مانتا؟ اس لڑکی نے مرنی سے استفسار کیا۔ وہ خدا کی نہیں مانتا، وہ مردوں کی کیا مانے گا؟ مرنی، جو خدا کی نہیں مانتا وہ دوسروں کی ہی مانتا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں کہ وہ معاشرے کے اصولوں پر نہیں چلتا۔ جو خدا کے اصولوں کو نہیں مان سکا وہ صحیح اور غلط کے اصولوں کو کیسے مانے گا؟ وہ اپنی مرضی ہی کرے گا۔ لیکن مرنی نے اس سہیلی کی بات نہیں مانی اور اس انگریز سے شادی کر کے وہ اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ ایک بار وہ پہلے بھی شہر آئی تھی شادی کر کے، تب وہ یہاں سے زخمی ہو کر واپس آئی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ شہر آئی تھی دوبارہ شادی کر کے، اور اس بار وہ نہ واپس جائے گی اور نہ ہی زخمی ہوگی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس انگریز کے ساتھ وہ پکے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اس کا فرش اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ اس میں مرنی کو اپنا چہرہ نظر آتا تھا۔ وہ اس گھر میں انگریز کے ساتھ اکیلی راج کرتی تھی۔ وہ بڑے نرم سرمئی صوفے پر براجمان تھی جب انگریز اس کے لیے چائے بنا کر لایا۔ یہ انگریز کی عادت تھی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام خود بنا مرنی کے کہے کر دیتا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح بڑی خوش اور پرجوش ہوگی۔ وہ سچ کہتی تھی۔ وہ اماں جیسی ڈھیٹ نہیں تھی، ابا جیسی دلیر تھی۔ اسی لیے تو اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا تھا جیسے اماں ابا کی کرتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ ابا کی طرح مارتی نہیں تھی اور وہ اماں کی طرح ڈھیٹ بھی نہیں تھا۔
تمہیں آج میں کچھ عورتوں سے ملواؤں گا جو تمہاری طرح دلیر ہیں اور عورتوں کو ان کے حقوق واپس دلانے کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ لیکن میں ان سے مل کر کیا کروں گی؟ مرنی، کیا تمہارا مقصد صرف اسکول بنانا تھا؟ عورتوں کے باقی مسئلے پھر کیسے حل ہوں گے؟ میں اکیلی کیسے کروں گی یہ سب؟ اسکول بھی تو تم اکیلی ہی نے بنایا تھا۔ مرنی انگریز کی بات سے بڑی متفق ہو گئی۔ اور اس بار تم اکیلی نہیں ہو، تم جیسی بہت عورتیں تمہارا ساتھ دیں گی، اور سب سے بڑھ کر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مرنی نے بڑی خوشی سے انگریز کی لائی چائے پی اور جوش سے ان عورتوں سے مل کر اپنے نئے مقاصد کو تکمیل دینے میں مصروف ہو گئی۔ چند ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ اب مرنی اور اس کے گروپ کو احتجاج کرنا تھا، معاشرے کے سامنے بات کرنی تھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ مرنی اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی جب انگریز کھانا لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کھانا کھلانے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اگر اماں آج ان دونوں کو یوں دیکھ لیتی تو صدمے سے پھر مر جاتی۔ اماں، کاش تم دیکھ لیتی۔ مرنی، تمہاری باتیں ٹھیک ہیں جو تم نے یہاں پر لکھی، مگر انگریز نے مرنی کے تیار کردہ جملے دیکھے جو انہیں پوسٹر پر درج کروانے تھے۔ ان جملوں میں بنیادی باتیں تھیں، لیکن کیا؟ تمہیں یہ لکھنا چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی۔ انگریز کے یہ الفاظ کہتے ہی مرنی نے چادر کو چہرے تک اوڑھ لیا۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوا۔ نہیں نہیں انگریز، یہ بہت بری بات ہے، توبہ! میں کیا، کوئی بھی عورت اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی، توبہ! تم عورتیں اپنے بارے میں یہ نہیں کہتی ہو، اسی لیے ہی تو مرد تمہیں مارتے ہیں، تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال تک نہیں رکھتے، تمہیں انسان تک نہیں سمجھتے۔ پھر بھی انگریز، میں یہ نہیں کہوں گی، تم تو پڑھے لکھے ہو نا، کوئی اچھی بات بتا دو۔ مرنی کی سانس ابھی تک خشک تھی۔ انگریز نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ میں اچھی ہی بات کر رہا ہوں مرنی، اس جملے کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں کوئی ہاتھ لگانا تو دور بلکہ دیکھ بھی نہ سکے۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہیں نہ مارے، نہ گالی دے، بھوکا نہ رکھے، بے عزت نہ کرے۔ تمہاری ذات، رنگ، نسل، تمہارے عورت ہونے کا کوئی مذاق نہ بنائے، کیونکہ یہ تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی چلنی چاہیے، مردوں کی نہیں۔ انگریز کی بات سمجھانے پر مرنی کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ وہ پڑھا لکھا تھا نا، جانتا تھا کہ کس بات کا کیا مطلب ہے، لیکن ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے۔ جو مطلب سمجھے وہ تو ان الفاظ پر ہی جان نکال دے۔ انگریز، تم پڑھے لکھے ہو، ہر کوئی نہیں جو یہ بات سمجھے۔ وہ لوگ ان الفاظ کو پڑھ کر ہی جان نکال دیں گے، مطلب سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ مرنی، زمانہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب سب پڑھے لکھے ہوں گے اور وہ ان الفاظ پر نہیں، ان کے معنی اور کہانی پر غور کریں گے۔ مرنی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ہر زمانے میں کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل ہی ہوتے ہیں اور کچھ جاہل بھی باشعور ہی ہوتے ہیں، اور وہ جاہل باشعور میں ہوں۔ مرنی، تو کیا وہ پڑھا لکھا جاہل میں ہوں؟ انگریز کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی۔ وہ مرنی آج دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ آج معاشرے کے سامنے، مردوں کے سامنے تن کر کھڑے ہونے کا دن، مردوں سے عورتوں کے انسان ہونے کا حق واپس لینے کا دن۔ تاریخ میں آج پہلی بار عورتیں اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہی تھیں۔ یہ احتجاج اور مظاہرے کرنے والیوں کی تعداد 100 تک بھی نہیں تھی، لیکن ان چند عورتوں نے دنیا کی تاریخ کی یادداشت میں ایک ایسا کارنامہ درج کر دیا جسے نہ مرد، نہ یہ دنیا فنا ہونے تک خاموش کر پائے گی۔ مردوں کے اس معاشرے میں آگ لگ گئی۔ ہر مرد اپنے گھر میں موجود عورتوں کو بے دردی سے مارنے لگا۔ کچھ نے انہیں مار مار کر جان نکال دی۔ وہ اگر وجہ پوچھتی تو مرد کہتے کہ تم عورتوں کی وجہ سے وہ سڑکوں پر ہیں،
تم سب ایک جیسی ہو. وہ اپنا جسم دکھا رہی ہیں اور تم دکھانا چاہتی ہو. وہ سرگوشی میں کہتی. وہ اپنا جسم نہیں دکھا رہی. جو باہر ہیں وہ اپنا جسم دکھانا نہیں چاہتی. جو گھروں کے اندر ہیں وہ صرف جینا چاہتی ہیں، اپنے درد سے آری، بنا زخموں کے جسم لیے. وہ سانس لینا چاہتی ہیں، صرف سانس لینا. ان کے الفاظ ان عورتوں کی ٹوٹی سانسوں کے ساتھ حلق میں دم توڑتے جا رہے تھے. اس احتجاج کا ایک نقصان ہوا. مردوں نے اپنی عورتوں کا قتل کر دیا. اس احتجاج کا ایک فائدہ ہوا. روز روز مرنے والی عورتیں آج ایک ہی بار میں مر گئیں. فائدہ زیادہ بڑا تھا یا خسارہ بے حساب تھا، اس کا اندازہ کوئی نہ لگا سکا، کیونکہ اس کا اندازہ لگانے والی مرنی بھی مر گئی. مردوں نے جب گھر میں بیٹھی عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑا تو وہ باہر سڑک پر نکلی عورتوں کو کیوں کر سانس لینے دیتے؟ مردوں کے ہاتھوں میں جو شے آئی انہوں نے اس شے سے انہیں مارا. وہ وہاں سے ہلی نہیں تھیں، وہ جم کر کھڑی تھیں. اگر مار کھا رہی تھیں تو مار بھی رہی تھیں. ان میں ایک 20 سال کی مرنی بھی تھی. وہ پیدا ہوئی تو اس کے ابا نے اس کا نام اس امید پر مرنی رکھا کہ ایک دن وہ مر جائے گی، اور آج وہ دن تھا، مرنی کے مرنے کا دن. وہ مرتے ہوئے بھی مار رہی تھی، کیونکہ وہ اماں جیسی ڈھیٹ نہیں تھی بلکہ ابا جیسی دلیر تھی. وہ کم تھیں، وہ زیادہ تھے. وہ کمزور تھیں، وہ طاقتور تھے. وہ عورتیں تھیں، وہ مرد تھے. ان دونوں کو ایک ہونا تھا، ساتھ ہونا تھا. یہ طاقت اور کمزوری ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنی تھی. مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے نہیں، دنیا سے ایک دوسرے کے لیے لڑنا تھا. ایک دوسرے کو مارنا نہیں تھا، مرنا تھا تو ایک دوسرے کے لیے. جینا تھا تو میں اور تم بن کر نہیں، مرنا تھا تو ہم بن کر. وہ عورتیں جو اپنی مرضی سے نہیں جی تھیں، وہ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکی تھیں. اس زمانے میں ان عورتوں میں سے ایک عورت وہ بھی تھی جو اپنی مرضی سے جی تھی اور اپنی مرضی سے مری تھی. وہ مرنی تھی. مرتے وقت ان مردوں نے کچھ الفاظ کہے تھے. وہ اسے نہ بھی مارتے، وہ ان الفاظ کو سن کر ہی مر جاتی. وہ اذیت ان الفاظ کی تھی یا نہیں، وہ اس سے منسوب شخص کی ضرور تھی. لوگ اسے مار رہے تھے اور وہ مرتے وقت اپنی سہیلی کے وہ الفاظ یاد کر رہی تھی. جو شخص خدا کی نہیں مان سکا وہ انسانوں کی کیا مانے گا؟ وہ صرف اپنی مرضی کرے گا. وہ ایسا حیوان ہے نہ جس کے جینے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے مرنے کا کوئی نقصان. وہ خدا کو نہیں مانتا. تم اسے کیسے مان گئی مرنی؟ آخر کیسے؟ تم صحیح تھیں. مجھے لگا تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تو اپنے جیسے مردوں کی بھی نہیں مانے گا. مجھے لگا میں جو کامیاب زندگی تصور کر رہی ہوں وہ اس شخص کی بدولت ہے. یہ اس کا ظرف ہے کہ مردوں کے اس معاشرے میں اس نے مجھے عورت ہو کر بھی حق اور عزت دی. لیکن آج میں مرتے وقت یہ جان گئی ہوں کہ سب سے بدتر میں تھی جو اس شخص پر اعتبار کیا جس نے مجھ سے انسان ہونے کا حق تک چھین لیا، جس نے کبھی مجھے عورت تو کیا انسان ہونے کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا. میں مرنی یہ اعتراف کرتی ہوں کہ خدا کو ماننے اور خدا کو نہ ماننے والے مردوں سے عورتیں نہیں جیت سکتیں. وہ جنگ کر سکتی ہیں، ہار سکتی ہیں، اور ان کی ہار مردوں کی وقتی جیت ہے، کیونکہ مرد اور عورت ہم تھے، ہیں اور رہیں گے. مرد اور عورت تب تک لڑیں گے، مریں گے جب تک وہ جئیں گے، میں اور تم بن کر. انسانیت کی بقا صرف ایک شے سے ہے، ہم سے. یہ ایک بند کمرہ تھا، شیشے کی دیواروں سے بنا ہوا. اس کمرے کی وسعت میں ایک بڑی لمبی کانفرنس ٹیبل تھی جس کے ارد گرد قطار کی صورت دائیں اور بائیں جانب کرسیاں موجود تھیں. ان کرسیوں پر مرد براجمان تھے، نفیس لباس میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے پرجوش مرد. انگریز
ہمیں تم پر اور تمہارے انتخاب پر فخر ہے۔ تم نے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو ہمارا کام آسان بنا کر مر گئی۔ سربراہی نشست پر براجمان مرد نے سامنے بیٹھے انگریز کو مخاطب کیا۔ وہ گہرا مسکرایا، شفاف مسکراہٹ۔ مرنی نے 15 سال کی عمر میں اپنے شوہر پر حملہ کیا تھا جو شہر میں افسر تھا۔ مرنی خاص نہیں تھی، اس کا کارنامہ خاص تھا جو اخباروں کی زینت بنا۔ انگریز نے وہ خبر پڑھی اور جان گیا کہ یہ لڑکی اس کے مقاصد کو پورا کر سکتی ہے۔ اسے 3 سال لگے لیکن وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس گاؤں میں اسکول دیکھ کر انگریز حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اب اسے ہر حال میں مرنی سے شادی کرنی تھی، جو کہ اس کی توقع کے برعکس آسانی سے ہو گئی۔ مرنی تھی تو ایک عورت ہی، تو اس نے بنیادی چھوٹے چھوٹے کام اس کے لیے کیے اور وہ پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں آ گئی۔ وہ مرنی کی طرح بہت سی دیگر عورتوں کو تیار کر چکا تھا ان کا حق واپس لینے کے لیے، اور ان کے احتجاج کو انگریز نے اس قابل بنایا کہ وہ سب قتل ہو سکیں۔ مرنی کا قتل بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے قتل نے اس مسئلے پر آگ جیسا اثر دکھایا۔ جو عورتیں نہیں نکلی تھیں وہ بھی باہر آ گئیں۔ عورتوں کو اب موت کا خوف نہیں تھا۔ جب مرنی جیسی دلیر نہیں ہلی موت کا سامنا کیا تو وہ کیوں ڈریں؟ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ حکومت کو عورتوں کے مطالبات نہ صرف سننے پڑے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مرد اور عورت کو ہم سے، میں اور تم میں تقسیم کر چکے تھے۔ مرنی نے سب کو بڑا فائدہ اور خسارہ پہنچایا تھا۔ انگریز، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس مرد کے سوال پر انگریز کی آنکھیں حیوانیت سے سیاہ پڑ گئیں۔ اب مرد اور عورت ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اس نفرت کو اتنا شدید کر دیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو سکے۔ اب مرد مردوں کی جانب اور عورتیں عورتوں کی جانب مائل ہوں گے۔ خدا نے میرے آباء و اجداد کو فنا کیا تھا تو اب خدا کی یہ محبوب امت بھی قوم لوط ہی بنے گی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ خدا اپنی محبوب قوم کو نیست و نابود کرتا ہے کہ نہیں۔ انگریز کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے الفاظ میں درندگی اور حیوانیت نمایاں تھی۔ ہماری مدد کون کرے گا یہ سب کرنے میں؟ کرسی پر براجمان شخص نے پوچھا۔ انگریز نے ایک لفظ ادا کیا، مرنی۔ قبرستان میں لوگ جمع تھے، چند مرد اور بہت سی عورتیں۔ ان کے ہاتھوں میں موم بتیاں اور گلاب کے پھول تھے۔ وہ یہاں مرنی اور اس کے ساتھ مرنے والی عورتوں کو تعظیم بخش رہے تھے۔ ان کی قطاروں کے سامنے انگریز تھا جو نم آنکھوں سے مرنی کے پیروں کے قریب مٹی پر پھول رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کیں، پلٹ کر قطاروں میں کھڑے آپ دیدہ چہرے دیکھے اور غمزدہ آواز میں کہا، مرنی کی آخری خواہش، اس کے آخری الفاظ میرے پاس امانت ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں، میں انہیں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے، مؤدب ہو کر۔ وہ اس کا شوہر تھا، سچ ہی بولے گا۔ مرنی چاہتی تھی کہ عورتیں مردوں پر حکمرانی کریں، اس طرح جیسے مرد ان پر کرتے تھے۔ سب لوگوں نے نم آنکھیں صاف کی اور عہد وفا کرنے کی خاطر وہاں سے جانے لگے۔ انگریز نے مرنی کی قبر کو دیکھا اور مسکرایا۔ مرد اور عورت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مرنی کی قبر قبرستان کے ویرانے میں خاموشی کی چادر تلے دبی رہ گئی۔ یکایک ہواؤں نے تیزی پکڑی۔ مرنی کی قبر سے مٹی اڑ کر ہوا میں معلق ہونے لگی۔ دائیں بائیں اس مٹی کے ساتھ ایک سطر تھی جو ویرانی میں ہواؤں کی دوش پر سنائی دے رہی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ عورتیں مردوں پر حکمرانی کریں، میں یہ چاہتی ہوں کہ عورتیں خود پر حکمرانی کریں۔ ہواؤں کے دوش پر یہ الفاظ سفر کرنے لگے اور ہر سننے والی سماعت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زمانوں کا سفر طے کرنے لگے۔
قصہ اس حادثے کا جب تم اور میں ہم نہ رہے۔ یاد کرو اس وقت کو، اس لمحے اور زمانے کو جب میری محنت کی کمائی تمہاری ہتھیلیوں میں مقید ہوتی تھی، جب وہ کمائی تمہارے ہاتھوں سے روٹی میں تبدیل ہوتی تھی، جب تمہارے نوالے میرے ہاتھوں اور میرے نوالے تمہارے چہرے تک رسائی رکھتے تھے، جب تمہارے ٹھنڈے سرد ہاتھ بلا جھجھک میری سخت زخمی ہتھیلیوں میں سما جاتے تھے، تب میری زخمی ہتھیلیوں کی سختی تمہاری آنکھیں نم کرتی تھی اور تمہارے سرد ہاتھوں کی نرمی میری آنکھوں کو محبت و طاقت بخشتی تھی، جب میرا دل تمہاری تکلیف پر آزردہ ہوتا تھا، جب میرا خون تمہاری خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہتا تھا، تب میں خون سے بھرے ہاتھوں سے تمہارا چہرہ صاف کرتا تھا۔ میرا خون تمہارے چہرے کو سرخ کر دیتا تھا مگر زخمی نہیں کرتا تھا۔ اب میرے ہاتھوں پر جو خون جمع ہے وہ میرا نہیں ہے، تمہارا چہرہ سرخ ہے مگر وہ خون میرے ہاتھوں کا نہیں ہے۔ وہ سرخی، وہ خون، وہ زخم تو تمہارا ہے۔ تمہارے چہرے سے بہتا خون اب میرے ہاتھوں کو سرخ کر رہا ہے، لیکن تمہارے خون کو دیکھ کر میری آنکھوں میں وہ تکلیف اور نمی کیوں نہیں جو کبھی میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے دیکھی تھی؟ وہ لمحات، ماہو سال، وہ ہم اب کہیں نہیں۔ اب جو سرخی میرے ہاتھوں پر ہے، جو زخم تمہارے چہرے پر ہے، وہ ہمارے درمیان سب کچھ دھندلا کر گیا ہے۔ اب اگر کچھ باقی رہا ہے تو وہ ہیں میں اور تم۔ اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا سمیہ رانی نے، میں اور تم کا فرق، یہی وہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے سے عزت اور احترام ختم کر رہا ہے۔ ہمیں تو ایک دوسرے کا لباس بنایا نا اللہ نے، تو یہ لباس بجائے آرائش، زینت، زیبائش اور تحفظ فراہم کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مرد اور عورت کا یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ تخلیق کیا، آدم اور حوا کا رشتہ، یہی وہ آخری رشتہ ہوگا جو جنت میں قائم رہے گا ایک یونٹ کی طرح۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی رشتے اہم نہیں ہیں یا وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک فیملی، ایک یونٹ یہ بنتی ہی یہاں سے ہے، مرد اور عورت کے رشتے سے، ہم کے رشتے سے۔ جہاں ایک مرد ایک عورت کے بغیر ادھورا ہے، ویسی ہی ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے، اور تکمیل ہے ہم۔ اللہ حافظ۔